सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई अपने उरूज पर है। हुकूमत के 3 साल का अरसा गुजर चुका है। एक बड़ी सियासी शिकस्त आई है इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर। जिस तरह उन्होंने पूरी तंजीम का ढांचा तब्दील किया, नए लोग लेकर आए हैं। कोविड सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर मैशियत को जो नुकसान हुआ है वो कोविड की वजह से हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी कोविड है, ज्यादा एक्टिव नहीं है। बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि कोविड की वजह से हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो रही। आईएमएफ के पास एक दफा फिर गवर्नमेंट जा रही है, आईएमएफ के पास, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख है 20 या 21 दफा जब से पाकिस्तान बना है, हर गवर्नमेंट जो है ना आईएमएफ के पास गई है। और जब आईएमएफ के पास जाते हैं तो सख्त शराइत होते हैं। पाकिस्तान की मैशियत का एक बड़ा रोल होता है दिफा में, मुल्क चलाने के लिए। और दूसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन। खान साहब बार बार लंगर खाने खोल रहे हैं, अच्छी बात है खोलें, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी इंडस्ट्री से बेहतर होती है, कामयाब होती है। मुल्क के अंदर बहुत से मसाइल, हेल्थ का सबसे बड़ा मसला, एजुकेशन का सबसे बड़ा मसला, लेकिन हमारी गवर्नमेंट्स की प्रायोरिटी नहीं होती। सबसे बड़ा मसला है करप्शन, वो भी आपको पता है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मोहतरम जनाब डॉक्टर इमरान शरीफ साहब तज्जिया नगार हैं, एकेडमिक हैं और कोविड स्पेशलिस्ट हैं, अमेरिका से हैं मेरे साथ। मैं सर आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। मेरे साथ मोहतरम जनाब डॉक्टर अदनान अफजाल साहब, बहुत ही मारूफ अमेरिका के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका से हैं, पाकिस्तान से ही गए थे और उन्होंने एक बड़ा नाम कमाया है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ दूसरे यंग जनरल फिजिशियन हैं, वो भी अमेरिका से हैं, वो भी यहां से कराची से गए, पाकिस्तान से गए, डॉक्टर अदील अफजाल साहब, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने। बहुत शुक्रिया सर मसाइल आपके सामने है, मैशियत, कोविड ने बड़ा इंपैक्ट किया, ये गवर्नमेंट नहीं आई, आपके पास भी एक गवर्नमेंट चेंज हुई, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन गई, वहां भी बड़े डिवाइड हुआ, रेसिज्म बढ़ी, एक खवातीन के अंदर उनको काफी जो है ना वो स्पेस नहीं मिली, क्या कहेंगे? देखें, पहले तो कोविड ने काफ़ी इम्पैक्ट किया था अमेरिकन इकॉनमी को, और उसकी वजह सप्लाई चेन, क्योंकि काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटीज़ थी वो कम हो गई, और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गई, तो उसकी वजह से इकॉनमी को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुआ। और जब गवर्नमेंट चेंज हुई है, जब तक डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रेसिडेंट थे, उस वक्त कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सप्रेसिंग द वुमेन राइट, वो कुछ ज़्यादा हो गया था। लेकिन ये कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये चीज़ें कम होनी शुरू हुई हैं। यही जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रीच किया था अपनी कैंपेन में कि ये चीज़ों को ख़त्म करेंगे, तो उस तरफ हम दोबारा जा रहे हैं कि वाइट, ब्लैक, हिस्पैनिक, एशियन, लैटिनो, वो सब साथ मिलके रहें, साथ मिलके काम करें। व्हाइट सुपरमेसी उस दौर में बढ़ी थी, आपको लग रहा है कि वो नेशनलिज्म की तरफ जा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप? डॉक्टर साहब, एक तो ये, दूसरा आपके माशरे में भी वाकई इतनी महंगाई हुई है, इतनी बेरोजगारी हुई है कोविड के बाद, जिस तरह यहां की गवर्नमेंट कह रही है? डॉक्टर साहब, सप्लाई चेन जो एक इशू है कोविड की वजह से, वो पूरी दुनिया में हुआ है, अमेरिका में भी उसका मेजर इम्पैक्ट हुआ है। मीन्स उसमें मैन्युफैक्चरिंग और गारमेंट्स, कार्स, चिप मेकिंग, कि आपको जो गाड़ियों का प्रॉब्लम हुआ है वो पर्टिकुलर चिप्स वगैरह नहीं बन रही हैं। तो इवन अगर आप किसी सिटी में, किसी काउंटी में एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, एक खाली एग्जांपल, आपको गाड़ियां अवेलेबल नहीं हैं, तो यस, अमेरिका में बहुत इम्पैक्ट हुआ, और उस सारी चीज़ की वजह इस कोविड पेंडेमिक है, जिसकी वजह से हमारे पास इनफ सप्लाई नहीं है, और सप्लाई नहीं होगी तो आगे प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो जो डिमांड है वो तो उतनी ही है, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। तो एक जो प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने के लिए 20 लोग खड़े हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम वेस्ट में भी है और यहाँ पर भी है, पूरी दुनिया में। डिमांड सप्लाई का एक इम्बैलेंस। बिल्कुल।
ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, ڈاکٹر عدنان صاحب آپ کی طرف آؤں گا. صحت, ہیلتھ امریکہ کی بڑی ایک اسٹرانگ تھی, مثال دیا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر کہ بہت ہی ایڈوانس ہے, ابھی بھی میں اس چیز کو مانتا ہوں. لیکن جب کووڈ ہوا, آپ دل کے ڈاکٹر بھی ہیں, اور وہ بھی مجھے بتائیں کہ یہاں اور وہاں کی ٹریٹمنٹ میں کیا فرق ہے. کووڈ کے بعد امریکہ کا پورا سسٹم بیٹھ گیا, ہیلتھ کا نظام, کیا کہیں گے ڈاکٹر؟ میرے خیال میں کووڈ کے بعد ساری دنیا پہ ہی اثر پڑا, تو امریکہ پہ بھی ویسے ہی امپیکٹ ہوا جیسے ساری دنیا میں. تو جیسے فار ایگزامپل جب کووڈ کے مریض آئے تو آئی سی یو کے جتنے بیڈس ہیں وہ سارے کووڈ کے مریضوں کو چلے گئے. تو جو مریض جیسے نمبر 1 کلر ابھی بھی ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ڈیزیز ہے, تو جب ہارٹ اٹیک کے مریض آتے تھے تو ان کے لیے آئی سی یو کے بیڈز اویلیبل نہیں ہوتے تھے, اور مریضوں کو یا تو ایمرجنسی روم کے ہال ویز میں رکھا جا رہا تھا, یا ریگولر فلور جہاں پہ یوزلی وہ مریض جو آئی سی یو میں ہوتے تھے وہ وہاں پہ جا رہے تھے. تو اوور آل امپیکٹ کووڈ کی وجہ سے ساری ہیلتھ کیئر پہ ہوا. جی ہاں, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ کیا کہیں گے عادل صاحب کہ واقعی اس کا امپیکٹ پڑا, یا سسٹم میں اتنی جان نہیں تھے, اوور کانفیڈنٹ تھی گورنمنٹ؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے سیریس ہی نہیں لیا تھا کووڈ کو, بات کی گورنمنٹ نے لیا. واقعی یہی تھا یا سسٹم واقعی کمزور ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں کوئی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم ایک پینڈیمک کو ہینڈل کرنے کے لیے ڈیزائن نہیں ہوا. ایک دم سے اگر آپ مریضوں کی تعداد دگنی یا تگنی کر دیں دنیا کے کسی بھی ملک میں, ریگارڈلیس آف ہیلتھ کیئر سسٹم کہاں پہ ہے اور کون سا ہے, تو وہ ہینڈل نہیں کر سکے گا. ہم ایک وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں, عالمی سطح کی وبا کا, اور ہر دوسرے ملک کی طرح امریکہ بھی اس سے امپیکٹ ہوا تھا. کوئی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم اتنی بڑی جو ٹائیڈل ویو آئی تھی مریضوں کی ایک ساتھ ہی, اس کو ہینڈل کرنے کا کیپیبل نہیں. لیکن دنیا کے اندر یہ کتنے اس طرح کے, آپ کو پتا اسپینش بھی ابھی آیا تھا, آپ کو یاد ہو, دنیا کو پتا تو ہے نا کوئی بھی اس طرح کا, یعنی کہ اس چیز سے ہو سکتی ہے. کیا پریڈکٹ نہیں تھا, سسٹم تیار نہیں تھا, وجہ کیا تھی؟ میں اس سے ایگری کروں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیزائن کیا جاتا ہے سرٹن نمبرز ان مائنڈ, پاپولیشن جس کو وہ سرو کر رہا ہے, کتنے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں, کتنے ہسپتال کے بیڈس کی ضرورت ہے. کوئی بھی ہیلتھ کیئر سسٹم ڈیزائن نہیں کیا جا سکتا کسی جو انپریسیڈنٹڈ ایک پینڈیمک آ رہی ایمرجنسی کے لیے. تو وی ور کاٹ ان دا مڈل ایز ویل. ہمیں جس ہیلتھ کیئر سسٹم میں 100 مریضوں کی گنجائش ہے, اگر وہاں پہ آپ 200 مریض داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ سسٹم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا. میرے خیال میں ایک پینڈیمک کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل کام تھا, اور اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کرنا ان ڈیو ٹائم. دیکھیں جی, ہائنڈ سائٹ از آلویز 2020, لیکن پہلے سے پریڈکٹ کرنا کافی مشکل کام ہوتا تھا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف جاؤں گا, کافی ویوز آئے ہیں, ایک خوف ہوتا ہے, آج بھی ٹریولنگ کرنا بہت مشکل ہے, آج بھی وہ اپنی جگہ خوف ہے, پاکستان میں بھی ہے, باہر کی دنیا میں ہے. اب تک کتنا کووڈ کو یہ دنیا, اب اور زیادہ ویوز آئیں گی. ایز اے ایکسپرٹ, ایک تو آپ چیز کیا کہتے ہیں, یہی جو ویکسین ہمارے پاس ہیں یہی اومیکرون کے اوپر زیادہ افیکٹو ہیں, ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. پہلے تو جہاں تک آپ نے ویوز کی بات کی, ہمارے پاس پہلی ویو آئی, دوسری ویو آئی, تیسری ویو آئی, چوتھی ویو آئی, اس وقت ہمارے پاس 5ویں ویو چل رہی ہے. تو اس وقت جو امریکہ میں آلموسٹ 53 ملین کیسز ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد انفارچونیٹلی 830,000+ ڈیتھس ہو چکی ہیں. اور اس وقت پچھلے 5 دنوں میں ڈیلی کیس لوڈ از بٹوین 170,000 to 230,000. تو ہمارا جو پچھلا پیک آیا تھا اس میں ہمارے کیسز رن کر رہے تھے 220 to 250,000. تو ہماری جو پیک ہے یہ پریٹی مچ دیئر. تو لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں ان کو کنسرن ہونا چاہیے کہ ٹریول سے دے ول بی ایکسپوزڈ ٹو ڈیلٹا ویریئنٹ, اومنیکرون, اور جو نئے ویریئنٹ پرابیبلی آئیں گے ڈاؤن دا روڈ اس سے ایکسپوز ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا ویکسین کا, تو ویکسین جو ہے افیکٹو ہے تمام ویریئنٹ کے خلاف, اومنیکرون کے خلاف کم افیکٹو ہے لیکن اسٹل اٹس افیکٹو.
تو دیکھنے میں جو ہمارے پاس ابھی تک انالیسس ہے اور جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ یہ کہ پہلی 2 ڈوزز کے بعد ہمارا اینٹی باڈی رسپانس کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بوسٹر لگا لیں تو اومنیکرون کے خلاف ہماری پروٹیکشن بہتر ہو جاتی ہے. آبویسلی ڈیلٹا کے خلاف تو یہ ویکسینز افیکٹو ہیں, لیکن ڈاؤن دا روڈ اب اس وقت یہ پینڈیمک ہے یہ اسٹل پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اور جن ممالک میں ویکسین اب تک نہیں پہنچی ہے وہاں پر یہ کووڈ جو ہے یہ میوٹیٹ کرتا رہے گا اور نئے ویریئنٹ بنتے رہیں گے, انلیس کہ ہم پوری دنیا میں ایکولی ویکسینز کو ڈسٹریبیوٹ نہ کر دیں, 70-80% آف دا ورلڈ پاپولیشن کو نہ کر دیں, وچ از 7+ بلین پاپولیشن, تب تک ہم اس پینڈیمک کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں اپنی زندگی کا لائف سٹائل جو ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا اور اس طرح زندگی گزارنی ہوگی کہ کووڈ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ ایک معروف کارڈیولوجسٹ ہیں, دنیا کہاں تک یعنی کہ امریکہ کی ٹریٹمنٹ اور پاکستان کی ٹریٹمنٹ, یہاں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اور وہاں کی ہیلتھ فیسلٹیز کو کس طرح کمپیئر کریں گے, ڈفرینشیٹ کس طرح کریں گے؟ مجھے یہاں کی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات تو نہیں ہیں, لیکن جو میرا امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ جو دل کے امراض کا علاج ہے وہ جو فیسلٹیز امریکہ میں ایک عام آدمی کو میسر ہیں وہ یہاں پہ صرف سلیکٹ فیو جو امیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو اویلیبل ہے. تو میرے خیال میں جو میرا ایک آبزرویشن ہے کہ کافی فرق ہے ہیلتھ کیئر ایز فار ایز ہارٹ ڈیزیزز آر کنسرن. لیکن یہاں ایک ہاسپٹل NICVD بھی ہے, وہاں فری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, وہاں اگر آغا خان جائیں دوسری ہاسپٹل جائیں تو وہاں کاسٹلی ایکسپینسو ہے. امریکہ کے اندر تو اس طرح وہاں بھی تو کاسٹلی ہے نا, وہاں بھی گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹلس ہیں, میں نے وزٹ کی ہیں دونوں نیو یارک کے اندر, وہاں بھی تو ایک بڑا فرق آتا ہے. میں بھی ایک ہاسپٹل میں گیا تھا گورنمنٹ کی اور وہاں کو دیکھا, پریسبیٹیرین کو دیکھا, ویل کارنل ہاسپٹل میں زمین آسمان کا فرق تھا. کیا کہیں گے؟ جو میرا امپریشن ہے امریکہ میں اسپتالوں کا, تو امریکہ میں قوانین ہیں. اگر آپ کو دل کا دورہ پڑتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ 911 یا ایمبولینس کال کرتے ہیں تو آپ کو ایمرجنسی روم لے جاتے ہیں, اور ایمرجنسی روم کسی بھی اسپتال کا ہو تو کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, تو ان کو ارسپیکٹو آف کہ جو مریض ہے اس کے پاس پیسے ہیں دینے کے لیے یا نہیں, یا ہیلتھ انشورنس ہے یا نہیں, وہ سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ جب ایک ایمرجنسی جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو, تو ارسپیکٹو آف کہ گورنمنٹ کا اسپتال ہے, چرچ کا اسپتال ہے یا پرائیویٹ پبلکلی ٹریڈڈ کارپوریشن کا اسپتال ہے, وہ قوانین سب پہ ایک جیسے لاگو ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. میرے خیال میں یہاں پہ ایسے کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر آپ ایمرجنسی روم میں آتے ہیں تو وجہ کریں, ایسا نہیں ہے. اگر آغا خان میں لے کے جائیں تو ایسا فرق نہیں ہے کہ پہلے ان کو ٹریٹ کریں اور فری کریں, اور کس طرح کا آپ صحیح کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. عادل صاحب, بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں, یعنی کہ ایکسرسائز آپ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے, اسموکنگ آپ نہیں کریں, یہ چیز نہیں کریں. پاکستانی بچہ اگر, ایک تو یہ کہوں گا کہ یہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے, دوسرا اگر پاکستانی کوئی بھی وہاں باہر یعنی کہ ایجوکیشن حاصل کرے, بہت ہی مہنگی ایجوکیشن ہے, وہاں ڈاکٹر بننا اس کے لیے بڑے ایگزامز دینے پڑتے ہیں. کس طرح اس کو بیان کریں گے؟ لیکن جی میں پرائمری کیئر ڈاکٹر ہوں انٹرنل میڈیسن کا, تو میرے لیے بہت اہم ہے کہ لوگ بیمار ہونے سے بچیں, یا جس کو آپ پرائمری پریونشن کہتے ہیں. بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت برقرار رکھنا بہت زیادہ آسان ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک بار بیمار ہو گئے ہیں تو اس کا علاج ڈھونڈیں. تو بہت ساری چیزیں سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ بہت سادہ, بہت سمپل چیزیں کریں. کھانا خوراک سے جو ہے آپ کی وہ obviously بہت امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا پیٹ میں گنجائش رکھ دیں کھانا کھاتے ہوئے. اس کے علاوہ اگر تھوڑی ایکسرسائز کرنی, گھر سے باہر نکلیں, تھوڑا جسم چلائیں, ایکسرسائز کریں. ان چیزوں سے یہ آپ کو بہت سارے ایسے مسائل سے بچا سکتی ہے جو کہ بہت کم وقت اور ایفرٹ سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں. آپ پاکستان اور امریکہ کے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ
اپارٹ فرام جو وہاں پہ آبویسلی ٹیکنالوجی بہت اچھی اویلیبل ہے کمپیئر ٹو اینی ادر پارٹ آف دا ورلڈ, لیکن وہاں پہ لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی ہیلتھ کو جنرلی مینٹین کرنے کی. اس کی وجہ سے میرے خیال میں بہت فرق پڑتا ہے جب آپ آؤٹ کمز دیکھتے ہیں یا ایک ہیلتھ دیکھتے ہیں دونوں ملکوں کے عام لوگوں کی, تو اس سے میرا خیال ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا بہت فریکوینٹلی وزٹ کرتے ہیں, پولیٹیشینز کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے روابط ہیں, اکانومی کو بھی دیکھتے ہیں, سیاست کو بھی سمجھتے ہیں. چودھری سرور سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, پریزیڈنٹ سے آپ کی ملاقات ہوئی, سینٹ چیئرمین کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. کیا ایک آپ کو ڈائریکشن نظر آتی ہے گورنمنٹس کی, کیا پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی کہ یہ چیزیں بہتر ہو؟ کہا جاتا ہے کہ یہاں پرائرٹیز صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں, یہاں کو بھی آپ نے دیکھا, یہاں بھی بچپن گزارا, وہاں بھی گئے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں میرے جتنے بھی اب تک انٹریکشن ہوئے ہیں گورنمنٹ آفیشلس کے ساتھ, جو کہ جیسے آپ نے مینشن کیا پریزیڈنٹ اور گورنرس اور سینٹ چیئرمین اور اس کے علاوہ بھی جو فیڈرل منسٹر ہیں, پروونشنل منسٹر ہیں, تو جو پاکستان گورنمنٹ کی پرائرٹیز ہیں اس میں ایک تو ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, خالی پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے. اگر آپ کسی بچے کو اچھی طرح ایجوکیٹ کر دیں تو وہ پروڈکٹیو ہوگا, فیملی کو میں اپنی سپورٹ کرے گا اور کنٹری کے لیے بھی بہتر ہوگا. تو پہلی چیز تو ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے نا. سر میں آتا ہوں, بریک ہوئی ہے, اسی پہ آتا ہوں. سے فرسٹ چیز ہے نا, بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے, کووڈ کی بھی صورتحال, ہیلتھ کا سسٹم, ایجوکیشن کا سسٹم جو اس ملک میں ہے, ایک بڑا فرق نظر آتا ہے. امیر کو فیسلٹیز ہے, امیر چاہے جیسا بھی علاج یہاں کروائے, غریب نہیں کروا سکتا. آپ کو پورے سسٹم کا پتہ ہے یہاں اس ملک کے اندر یہ ایک بڑا گیپ ہے امیر و غریب کے بیچ میں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب, آپ بات کمپلیٹ کریں. جی بالکل. ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے اس کی پرائرٹی ایک تو ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز کریٹ کرنا اور نئے اسکولز کریٹ کرنا, کیوریکولم چینج کرنا, تو وہ ایک پرائرٹی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر پرائرٹی ہے. جیسے آپ نے کہا جو ڈسکرمنیشن ہے کہ امیر اور غریب کا, تو اس کا طریقہ کار جس کے اوپر گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے, اور جو فیڈرل منسٹرز اور جو لوگ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک انشورنس پلان جو ہے نا وہ کریٹ کیا جائے گا جس میں ایک انڈیویجول کو ایکس اماؤنٹ آف روپیز دیے جائیں گے, اور اس پلان پہ وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں اور یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ. تو اس میں یہ ڈسکرمنیشن ختم ہونے کا کافی. میرے ساتھ صوبائی وزیر ہیں اور بڑے سینئر رہنما ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, محمد اسماعیل راہو صاحب. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. وعلیکم السلام. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. کس طرح دیکھ رہے ہیں سر جو بڑی شکست ہوئی ہے عمران خان کو خیبر پختونخوا کے اندر؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اور بیڈ گورننس نہیں ہے, ہم نے کینڈیڈیٹس اچھے نہیں لائے, ہماری پارٹی کے اندر بڑے ڈیفرنسز ہیں, وجہ یہ ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو خیر اب وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, لیکن یہ تو عالم آشکار ہے. بلکہ یہ تو توقع تھی, یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا, یہ پٹ چکے ہیں. یہ فقط اگر کے پی کے جو بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں لوکل باڈیز کی, یہ فقط انہی کے نتائج نہیں آئے. آپ دیکھ لیں باقی جہاں بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ سیٹیں جو پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی تھی, ان بائی الیکشنوں میں بھی پی ٹی آئی کا کیا اثر ہوا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تمام صوبوں کے اندر پنجاب, سندھ, کے پی کے میں بری طرح شکست فاش ہو چکی ہے. جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ان کے اندر بھی تو ظاہر ہے یہاں تو ہاں اگر یہ جو کہہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا ہے, تو یہاں تو پھر وہ سمبل نہیں دیتے کسی کینڈیڈیٹ کو, کہہ دیتے پہلے سے ہی کہ جی یہ سب جو فلانے ہیں یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے باقاعدہ کنٹیسٹ کیا ہے, انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس نامینیٹ کیے ہیں, ان کو سمبل ملائے, ان کو ٹکٹ ملائے, تو یہ تو بات ختم ہو گئی نا. یہ تو اگر یہ کہا جائے تو پھر تو کینڈیڈیٹس کا ووٹ ہوا, پی ٹی آئی کا تو ووٹ نہیں ہوا. پھر تو بلے کا ووٹ تو نہیں ہوا, پھر تحریک انصاف کا تو ووٹ نہیں ہوا, وہ تھا بھی نہیں.
ویسے ہی جو بنا کے سارا، تبھی تو ہم نے کہا تھا، تبھی تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ الیکٹڈ ہے، یہ مسلط کیا گیا ہے اس ملک پہ، اس قوم پہ، اس عوام پہ. تو یہ تو ان کا مکمل دیکھیں حالات، یہ اچانک نہیں ہے کہ فقط یہ رزلٹ آ جائے اور یہ بندہ اسیس کر لے کہ یہ کیا ہو گیا. یہ نہیں ہے، یہ تو ایک مسلسل 3 سالوں سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس حکومت کے جو اقدامات ہیں، عوام دشمن اقدامات، جمہوریت کے خلاف فیصلے، صوبوں کے خلاف فیصلے، ان فیصلوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ حشر ہوا ہے ان کا. صحیح. سر کیا پیپلز پارٹی متبادل ہو سکتی ہے تحریک انصاف کا پنجاب کے اندر؟ کیونکہ آصف علی زرداری صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، بڑی موو ہے یہ ایک، اور کہا جاتا ہے ایاز صادق صاحب نے بھی کہا کہ میں میاں صاحب کو لے کر آؤں گا، دعویٰ کیا تھا انہوں نے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور اس کا عوام پہ اعتماد ہے، عوام پہ یقین ہے. اس نے ہمیشہ عوامی سیاست کے ذریعے ہی جو ہے وہ اقتدار میں بھی عوامی سیاست کے ذریعے کی آئی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاست کرتی ہے اقتدار کے لیے نہیں، عوام کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، ووٹ کے لیے، اور عوامی مسائل کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. اور یقیناً ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ نشیب و فراز پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں پہلی بھی آئے ہیں. جو مقبول پارٹیاں ہوتی ہیں، جو پاپولر پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کے گراف میں تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ریوائیو ہو رہی ہے، اس کا ریوائیول ہو رہا ہے. اور یہ ہمیشہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے یا تو لیڈ کیا ہے یا سیکنڈ پوزیشن بہرحال ریٹین کرتی ہے. یہ پہلے انتخابات تھے جس میں یہ سچویشن پیدا ہوئی، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طریقے سے اور جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور جدوجہد کر رہے ہیں اور پارٹی کی بحالی کے لیے، اور ہمیں عوام پہ یقین ہے اور یقیناً ہمیں رسپانس ملے گا اس کا. امرتسر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے؟ کیونکہ تبھی تو رزلٹ آپ کو پتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر اور پشاور ہوم گراؤنڈ تھا، عمران خان کو وہاں شکست ہوئی. ہم یہی چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس آج سے نہیں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ فیصلے عوام کے جو فیصلے ہیں، جو فیصلے عوام کو کرنے ہیں، وہ عوام پہ ہی چھوڑا جائے. اور ہم نے ہمیشہ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس کو جنرسلی ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ فیصلے عوام کے ہیں، اقتدار عوام کی امانت ہے. پاکستان پہ کون حکومت کرے گا یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے، اور انہی کے پاس یہ ہونا چاہیے اختیار، اور انہی کے حوالے ہونا چاہیے. تو یہ تو ہمارا ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی تو جدوجہد ہے، یہی تو اسٹانس ہے، یہی تو تاریخ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. اور اسی اسٹانس کی وجہ سے، اسی موقف کی وجہ سے اور اسی پہ جدوجہد کرنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں پہ جو ہے بہت آزمائشیں بھی آئی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے وہ برداشت بھی کی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، لیکن اپنے اسٹانس سے پیچھے کبھی نہیں ہٹی. مرسد صاحب آپ کو یا نون لیگ کو خیبر پختونخوا میں کیوں ووٹ نہیں پڑا؟ بڑی لبرل پروگریسو جماعتیں ہیں آپ، اور وہاں ایک ریلیجس جماعت کو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کو ووٹ پڑا ہے. آپ کی طرف لوگ کیوں نہیں آئے؟ ان کی طرف کیوں گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ایک سوچے سمجھی اسٹریٹجی کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ رہی ہے. اس کا یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو معتدل پارٹیاں ہیں، جو لبرل پارٹیاں ہیں، جو پروگریسو پارٹیاں ہیں، جو روشن خیال پارٹیاں ہیں، جو ترقی پسند پارٹیاں ہیں، اور جو پولیٹیکل کیڈر ترقی پسند ہے، اسی کو آگے آنا چاہیے. اور وہی یہاں جان پوچھ کے ایک سوچے سمجھے پلاننگ کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ ہمارے پاس انتہا پسندی کیوں بڑھی ہے، یہ ایکسٹریمزم کیوں بڑھا ہے، یہ فنڈامنٹلزم کیوں بڑھا ہے، جس کے نتائج ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. یہ نیریٹو، اگر آپ پولیٹیکل نیریٹو کو، پروگریسو نیریٹو کو اور حقیقی نیریٹو کو آپ اگر زبردستی ختم کریں گے اور جمہوریت کو آپ آگے بڑھنے نہیں دیں گے، جمہوری پارٹیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، عوام کے فیصلے کے مطابق اقتدار کی منتقلی نہیں کریں گے، تو اس کے نتائج تو ایسے آئیں گے.
جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جدوجہد کر رہی ہے. صحیح, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا. محترم جناب محمد اسماعیل راؤ صاحب صوبائی وزیر تھی میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایجوکیشن ایک پرائرٹی ہونی چاہیے, ہیلتھ ایک پرائرٹی ہونی چاہیے, اور کووڈ کا امپیکٹ ابھی بھی چلے گا. آپ کے سامنے کیا ہے کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. کوئی بھی قوم جب ترقی کرتی ہے وہ ایجوکیشن میں کرتی ہے. ایک چیز, کبھی بھی قومیں جو ہے نا معیشت کو آگے بڑھائیں گی تو ترقی کرے گی. ایجوکیشن جہاں پرائرٹی نہیں, وہ قومیں اس تاریخ میں نہیں رہی, پیچھے رہی ہیں. کیا کہیں گے؟ میں آپ سے 100% اگری کروں گا کہ ایجوکیشن پرہیپس موسٹ امپورٹنٹ. آئی تھنک ایک اچھی ایگزامپل میں بھی بنگلہ دیش کی ہے, جنہوں نے بہت فوکس کیا ایجوکیشن پہ, اور کتنی ترقی کی انہوں نے پچھلے 20-25 سالوں میں. تو بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس بات. یہاں کی ایجوکیشن کو اور وہاں کی ایجوکیشن میں ایک بڑا فرق ہے. میں نے بھی دیکھا ہے, آپ کو بھی یہ پتا ہے, وہاں کی گورنمنٹ کی بڑی پرائرٹی ہوتی ہے ایجوکیشن, اور ہیلتھ سسٹم بھی بڑی پرائرٹی ہے, ہاسپٹلز بھی بڑی پرائرٹی ہوتی ہیں, کالجز یونیورسٹیز بھی بڑی پرائرٹی ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی ہم 21st سینچری میں جی اٹس اے نالج بیسڈ اکانومی. آپ نے یہ ساری چیزیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ انویسٹمنٹ کرتی ہے گورنمنٹ اپنے پبلک میں, اور اس کا بہت اچھا ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو آج پڑھائیں گے تو کل کے رسپانسبل سٹیزنس اور ٹیکس پیئرز بنیں گے, انوویشن کریں گے, جس کی وجہ سے آپ کی اکانومی ایکسپونینشلی گرو کر سکتی ہے. آپ کو پچھلے 20-30 سالوں میں بہت سے ایسی مثالیں ہمارے کچھ نیبرز کی بھی رہی ہیں, جنہوں نے صرف اپنی پبلک پہ انویسٹمنٹ کی اور اس کا آج وہ ان کو ریوارڈ مل رہا ہے. جی اس سے زیادہ اہم چیز میں سوچ نہیں سکتا کہ کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی گورنمنٹ کی پرائیورٹیز اس کے علاوہ کچھ ہونی چاہیے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں اس پر کام ہو رہا ہے. ہر بار جب ہم آتے ہیں زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز, کالجز, میرے خیال میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز اب ملتی ہیں لوگوں کو آج سے 20-30 سال پہلے کے مقابلے میں. صحیح. ڈاکٹر صاحب پبلک کے اوپر انویسٹ کرنا, آپ کو پتا ہے کہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے. پبلک سیکٹر پہ آپ جائیں, انویسٹ کریں, وہ ریٹرن بھی کرتا ہے. آپ جس طرح میرے دوسرے بھی دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ اس ملک نے بہت ہمیں کچھ دیا ہے, بنایا ہے, سب کچھ کیا ہے. ریٹرن میں وہ چیزیں نہیں ہوتی, کنٹریبیوشن نہیں ہوتا کہ آئیں آپ کنٹریبیوٹ کریں. یہ جب بھی ہمارے لوگ باہر گئے ہیں ان کی کنٹریبیوشن کم ہوتی ہے. اوورسیز پاکستانی جس کو اب ووٹ کا حق بھی دیا جا رہا ہے, اوورسیز, ان کی کنٹریبیوشن کتنی ضروری ہے؟ بریک کے بعد جواب لوں گا آپ سے. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اوورسیز پاکستانی اس کا بڑا اہم ہوتا ہے, اور اوورسیز پاکستانی جس طرح ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اور پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم ان کو ووٹ کے حقوق, جس طرح رائٹس ہیں, کافی چیزیں یہ بار بار گورنمنٹ کو کہتی ہے. سر اوورسیز جو ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, جو ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں ملک کے لیے, اپنے یہاں کے لوگوں کے لیے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اوورسیز پاکستانی, اور ہم تینوں فزیشین اوورسیز پاکستانی ہیں. ہمارا جو ایجوکیشن ہے, ہمارا جو بیس جو ہمارا بنا ہے وہ پاکستان نے بنایا ہے, اور ہم جس لیول تک اب تک پہنچے ہیں وہ ایجوکیشن جو ہمیں پرووائڈ کی گئی پاکستان میں اس کے تھرو پہنچے, ٹھیک ہے نا. تو ہماری ایک مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کو پے بیک کریں. تو ہم اسی وجہ سے یہاں پر آج اس چینل پر بیٹھ کے اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آبویسلی ہر انسان یہ نہیں کر رہا ہوتا, لیکن یہ کہ جتنے لوگوں کی پہنچ ہے وہ کر سکتے ہیں. اور آپ اوورسیز پاکستانی تقریباً پوری دنیا میں ہیں. سب سے زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں ہے, مڈل ایسٹ کے بعد جو ہے یورپ ہے, یورپ کے بعد پھر امریکہ ہے, ٹھیک ہے. اور مور دین 10 بلین ریونیو جو ہے اوورسیز پاکستان لے کر آتے ہیں. تو میں امریکہ کو لے کر چلتا ہوں, اس میں تقریباً ہمارا جو ریونیو ہے وہ 1.1 سے 2 بلین تک آتا ہے. اور ہماری کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, جو پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو یہ ووٹنگ رائٹس اپروو ہوئے ہیں دیٹ ول آلسو بی ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں
بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، اس میں بیچلرز ہیں، ماسٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں. ایون امریکہ میں بھی اگر آپ کمپیئر کریں تو جو 18% آف دا پاکستانی پاپولیشن ہے وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے ایز کمپیئر ٹو امیریکن، وہ 10% ہوں گے. اور ود رسپیکٹ ٹو دا انکم جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جنریٹ کرتے ہیں، میک کرتے ہیں، وہ بھی ایک ایز کمپیئر ٹو امیریکن زیادہ ہے. تو اوورسیز پاکستانیز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی گروتھ میں اور فردر ڈیولپمنٹ آف نیو انڈسٹریز اور دوسری چیزیں پاکستان بلانے میں. سر اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، بڑا رول ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ کو بھی یہاں کی چاہیے کہ سپورٹ چاہیے، آپ بھی ووٹ دیں، سب کچھ. لیکن ایک بیسک سوال ہے میرا، آپ کو اگر کوئی باہر کا بندہ کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرتا ہے کہ وہ یہاں کے بندے کی، اب وہ پلا بڑا بھی وہاں 18 سال کو، کس طرح وہ کہے گا کہ یہ بندہ اچھا ہے، یہ نہیں ہے، میں اس کو ووٹ کروں؟ ایک تو آپ کا رول بڑا اہم ہے، کیا کہیں گے سر؟ میرے خیال میں اگر ہم ووٹ دے رہے ہیں باہر بیٹھ کے تو ہمیں تھوڑی بیسک نالج یہاں کی پالیٹکس کی اور پولیٹیشنس کی اور کس طرح سے ان کا ماضی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو کوئی انسائٹ ہو اس سے پہلے کہ آپ ووٹ دیں. اور دوسری کنٹریبیوشن جس طرح اوورسیز کی بڑی ہے اس ملک کے اندر، جس طرح 1.2 بلین ڈالر جس طرح کر رہے ہیں، وہ بڑی کنٹریبیوشن ہے. لیکن دوسرے سیاستدان ہمارے جو ہے نا اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یہ ووٹ صرف ایک پارٹی کو نہ چلا جائے. کیا کہیں؟ میری نالج اس معاملے میں بہت لمیٹڈ ہے، تو میرا کوئی اسٹرانگ اوپینین نہیں ہے. مے بی ڈاکٹر عمران کچھ ڈاکٹر صاحب، ہاں اس پہ آپ تھوڑا سا کریں کہ جو یہ ہے کہ دوسری پارٹیاں ریلکٹنٹ تھیں اس کے اوپر، آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو ایک پرسیپشن ہے وہ یہ کہ اوورسیز پاکستانی، یہ پرسیپشن ہے کہ وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو یہ جو ووٹس ہیں یہ موسٹلی پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے. تو یہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے یہ چیز تو ہمارے لیے کلیئر نہیں ہے کہ کس پارٹی کو ووٹ زیادہ جائیں گے. تو میرا جو اپنا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی آر ویری ویل ایجوکیٹڈ. کیا پی ٹی آئی کا مفاد اسی وجہ سے کر رہے ہیں؟ اس کا جو آسان آنسر ہوگا وہ یہ کہ یہ ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے اوورسیز پاکستانیز کی، تو وہ چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ایک اچھا ڈیسیجن کر سکتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا اچھا کینڈیڈیٹ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ نون کا. تو میرا جو اپنا نظریہ ہے وہ یہ کہ جو بھی ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا جو پاکستان کے لیے بہتری کرے گا اس کے لیے ووٹ دیں آپ. لیکن اس سے خوف کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ خوف والی کیوں ہے کہ ووٹ دینا چاہیے؟ جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر اوورسیز پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے، یہ پرسیپشن ہے. اس کی وجہ سے ایک خوف پھیلا ہوا ہے دوسری پارٹیز میں، وہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کسی چیز سے خوف نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اپنا عادل صاحب کہ جس طرح میں نے ان سے پہلے ہی سوال کیا تھا کہ اوورسیز پاکستانی کو بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر اب بھی اتنی اسپیس ہے کہ یہاں کا بندہ وہاں جائے، سیٹلڈ ہو جائے، ایجوکیشن حاصل کرے، اچھا انٹرپرینیور بنے، اچھا ڈاکٹر بنے، اچھا انجینئر بنے، اچھا بزنس مین، آج بھی اسپیس اتنی ہے؟ میرے خیال میں جی اوورسیز پاکستانیوں کے جہاں تک کنٹریبیوشن کی بات ہے جی، وی پراؤڈلی ویئر دا لیول آف پاکستانی امریکنس. جہاں تک رہی بات، ہر دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں ہمارے جیسے ترقی پذیر ملکوں سے لوگ جاتے ہیں اور رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے اگر وہاں پہ موو ہوئے ہیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم سے اس ملک کے معاملات چلانے کا کی رائے لینے کا حق ہم سے چھین سکے. ہمیں ووٹ کا حق ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے خوف کی، یہ کلاسک کیس ہے جو پولیٹیشینس ٹرائنگ ٹو سلیکٹ دیئر ووٹرز، ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. ووٹر سلیکٹ کرتا ہے اپنے لیڈر کو، یہاں پہ لیڈر اپنے ووٹر کو سلیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کا شہری، بھلے وہ پاکستان میں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو، اس کو حق ہونا چاہیے رائے دینے کا یا نہیں. اور جیسے کہ دوسری بات جس پہ میں دوسرا پوائنٹ جو میں یہاں پہ
ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو پاکستانی ڈائسپورا دنیا کے ہر ملک میں ہے، جیسے میرے دوست اور بھائی ڈاکٹر عمران شریف ہیں جو امریکہ میں بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستانیوں کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، جتنی ان سے مدد ہو سکتی ہے پاکستان میں، جس طرح کووڈ ریلیف کے لیے، ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے وہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے لوگوں کی بہت شدید ضرورت ہے۔ ہم ایک ترقی یافتہ ملک ہیں اور امریکہ اور ایسے ویسٹرن یورپ ایسے جگہوں پہ جہاں پر ہمارے پاکستانی لوگ ہوں جو ہمارے لیے کام کر سکیں، ہمارے لیے ہماری کوئی ہیلپ ہو سکے پاکستان کی ان کے تھرو، میرے خیال میں ایک بہت اچھی چیز ہے یہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات کی کہ کرنا چاہیے اپنے ملک کے لیے، جس طرح آپ کرتے ہیں، برا ریلیف کا کام کرتے ہیں اور ایک دوسری آرگنائزیشنز کے بھی آپ فاؤنڈر ہیں، بہت سی چیزوں میں آپ اور آپ کی وائف جو ہے نا انوالو ہے۔ بہت کم لوگوں کی یہ کنٹریبیوشن رہتی ہے۔ لوگوں کو بڑھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے، کرنا چاہیے۔ اس ملک نے آپ کو سب دیا، سب کچھ دیا۔ یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جیسے میں، میری وائف، میرے دوست، ہم سب کا ایک انیشیٹو ہے، ایک جو ہمارا گول ہے کہ ہماری جو سپورٹ ہے وہ 2 کنٹریز کے لیے ہے، یو ایس اے اینڈ پاکستان۔ تو پاکستان نے ہمیں اس لیول تک پہنچایا ہے تو ہم پے بیک کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم کو فالو کریں گے اور ہم کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں ہر اوورسیز پاکستانی کنٹریبیوشن شروع کر دے، کیونکہ دیکھیں جب ایک اوورسیز پاکستانی امریکہ جاتا ہے یا کسی بھی ملک میں جاتا ہے، پہلے وہ جاتے ہیں، ایجوکیشن لیتے ہیں، سیٹل ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، تو اس کے بعد فلنتھراپک ورک جو ہے بہت آسانی سے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اوورسیز پاکستانی پہلے دن سے فلنتھراپک ورک شروع کر دے۔ پہلے ان کو وہاں پہ اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے اینڈ اس کے بعد وہ کمفرٹیبلی یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تھوڑا بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہم اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ٹیچ کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ کی، یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آپ کا ان کو کافی اپنے پروپوزلز بھی دیے ہیں، کافی چیزیں سپورٹ مل رہی ہے یہاں سے، یہاں کی گورنمنٹ لیول پہ؟ دیکھیں، جو یہاں پہ گورنمنٹ کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ پروسیس ہے جو ہر اوورسیز پاکستانی کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ یہ ویسٹرن ممالک کی طرح نہیں ہے کہ آپ گئے، آپ نے ایک پروپوزل کیا اور کام شروع ہو گیا۔ یہاں پر تھوڑے سے چیکس اینڈ بیلنسز ڈفرینس ہیں۔ آپ انیشیٹ کرتے ہیں، 1 میٹنگ ہوتی ہے، 2 میٹنگ ہوتی ہے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے بیفور دا پروجیکٹس گیٹس آف دا گراؤنڈ۔ تو اس میں کافی ساری باڈیز انوالو ہوتی ہیں، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ، زیادہ لگتا ہے۔ تو اگر آپ اوورسیز پاکستان کیا ہیومنٹیرین کرائسس کو سپورٹ کرنے کے لیے یا بزنس ہے کوئی یہاں آپ کر رہے ہیں، بزنس کرنے جا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کو مشکل آ رہی؟ دیکھیں، ہمیں مشکل تو نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ ہر چیز میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کو یہ مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے کہ بی پریپیئرڈ کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا، تو امپیشنٹ نہ ہو، چاہے وہ ہیومینیٹیرین ورک ہو، جیسے ابھی افغانستان پاکستان کی بارڈر پر کرائسس چل رہا ہے، تو وہاں پر دیر از اے ہیوج نیڈ آف ہیومینیٹیرین ہیلپ، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن جتنا اسپیڈی ودرال ہوا امریکن گورنمنٹ کا، یعنی کہ وہاں نکل تو گئے، آپ سپورٹ بھی تو کریں نا سر، اتنی سپورٹ تو ہونی چاہیے۔ دیکھیں عوام نے کیا قصور کیا، افغانستان کے لوگوں نے کیا قصور کیا؟ طالبان کو آپ ایک سائڈ رکھیں، آپ عوام کے لیے تو کریں۔ بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی۔ اس وقت جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے دنیا میں سب سے زیادہ افغانستان میں ہے، اینڈ افریقہ سے بھی زیادہ سرپاس کر گیا ہے، اور ہمارا ایز اے فلنتھراپک پرسن ہو از انوالوڈ ان لاٹ آف چیریٹیز اینڈ اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوں، تو ہمارا ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ یو ایس گورنمنٹ کو ہم زیادہ انوالو کریں۔ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ آئے اور پاکستان وزٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آپ کی بڑی مہربانی۔ سر آپ کی بڑی مہربانی، عدنان صاحب آپ آئے، عادل صاحب آپ کی بڑی مہربانی۔ جو ملک کے حالات ہیں آپ کے سامنے، اوورسیز پاکستانیوں کا ایک بڑا کردار ہے، اہم کردار ہے، ان کے اوپر ذمہ داری بھی اتنی ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، جیسے کہ ایجوکیشن، ہیلتھ اور اپنی معیشت، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، اور باہر کی دنیا میں انہوں نے نام کمایا
اور اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں, آگے بھی کچھ کریں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.